वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स हैं सबसे पहले तो आपसे वो शेयर करूंगा, उसके बाद उनके ऊपर डिबेट करेंगे। आज की जो मेन अपडेट है वो तो यही है कि आज तमाम दिन जो है मखसूस नशिस्तों की समात जो है वो होती रही सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उसमें कई मोड़ आए, उसमें कई इख्तलाफात आए जजिस के दरमियान में। उनमें से कुछ जजिस जो हैं वो हमें बाइस्ड भी लगे। उसके बाद जो है इसकी समात जो है 27 जून तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अज़म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मंजूरी जो है आज वो वफाकी हुकूमत ने कबीना ने दे दी। गो कि आज सुबह जो है मरकज़ी जो वज़रा थे ख्वाजा आसिफ समेत, वो यही कह रहे थे कि इसके पार्लियामेंट में हम इसके ऊपर बहस करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स यानी कि पोलिटिकल पार्टीज़ को इसके ऊपर हम उनसे मशावरत करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि शाम के वक्त जो है अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान यानी कि ऑपरेशन जो है उसकी मंजूरी वफाकी हुकूमत ने कबीना ने दे दी है। पीपल्स पार्टी ने भी अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान की मंजूरी की तईद कर दी है, जबकि इसका तरीक़े इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान इसकी सख्त मुखालफत पहले ही कर चुके हैं। जो और आज जमात इस्लामी ने भी इसको कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो है वो मुल्की सालमियत और सलामती के साथ खेलने के मुतरादिफ होगा, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसी मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर की तरफ से आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों को हम बुलाएंगे और मुशावरत होगी। इस तरीके से हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर सियासी जमातों से मुशावरत का जो बयानबाजी की गई थी उसको हवा में उड़ा दिया गया। राना सनाउल्लाह जो कि इलेक्शन हारने के बाद बड़े डेमोक्रेट बन रहे थे, और फिर जब उनको 2 मिनिस्ट्रियों की मुशावरत मिली तो मशीर बनाया गया, उसके बाद वो अपनी पुरानी डगर पर वापस आ गए। आज उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा जी हालिया बजट में नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं की गई। ये सियासतदान झूठ बोलते हैं, अवाम के साथ झूठ बोलते हैं। जब वो ये बात कर रहे थे एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, उसके बाद उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब इसलिए भी चुप है कि तमाम फैसलों में वो शामिल है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुशावरत नहीं की गई, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तमाम मेन फैसलों में वो है शामिल थे। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकातें जो हैं, जो साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कही हैं, ये उनको पता होगा, लेकिन ऐसी मुलाकातें हुई नहीं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ज़रूर मिलते रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ आप वोट को इज्जत दो की बात करते थे और दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से छुप कर बातें करते रहते। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत को मैं समझता हूँ कि मकरू करने का एक और बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को सरकारी मेहमान ही रहना चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि उनको बाहर ना आने दिया जाए और वो अंदर ही रहें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइन और कानून की जब पासदारी होगी तो किसी को भी आप एक दिन भी ज़्यादा नहीं रख सकते, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी जो है वो हो। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मानने से इनकारी क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अपने मेहमानों से। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। महमूना हुसैन हैं, राइटर हैं, तजिया निगार हैं, वेलकम टू द शो जी। उसके बाद हंजला अम्माद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, वेलकम टू द शो जी। आपसे शुरू करते हैं जी, कैसे देखती हैं ये जो अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन मंजूरी वफाकी कबीना ने दे दी है, पीपल्स पार्टी ने भी इसकी तायद कर दी है, आपका टेक इसके ऊपर जी? ये जो फैसला किया है इसमें बेसिकली ये एक पॉइंट को सोचते हुए फैसला किया है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी से पाक माहौल मिले और हम मैशियत को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अब इसमें मुख्तलिफ आरा है। पीपल्स पार्टी ने भी तायद की है, जमात इस्लामी ने मुस्तरद किया है, और इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि तंजीमें खुलेआम फिर रही हैं और एक वक्त आएगा कि ये साबित होगा कि ये मुल्क की सालमियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा और पुलिस थानों में बंद होगी। ये एक स्टेटमेंट जो है ना उनका, ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना
اور نیگیٹو سٹیٹمنٹ ہے، اور دوسری جانب اتنے بڑے عہدوں کے اوپر رہ کے ایک بندہ اپنی ملکی سالمیت کو ایک سٹیٹمنٹ سے ویک کر رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ قومی ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات جو ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ماحول جو ہے اتنا پاک دیں کہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں اور خود کو سکیور فیل کریں، جبکہ اس قسم کے بیچ میں سے اٹھ کے لٹرم پٹرم قسم کے جب آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر وہ انٹرنیشنلی نیگیٹو پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میمونہ اس میں بھی دیکھیں نا، دو رائے ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سالمیت سے اور دہشت گردی کو خاتمے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ ایپیکس کمیٹی سے جب اس کو منظور کرائیں گے، پارلیمنٹ کو بائی پاس کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن یا پھر پولیٹیکل جماعتیں اعتراض تو کریں گی۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر قبائلی علاقہ جات کے جو رہنما ہیں تمام، انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا ہے۔ دیکھیے ٹرائبل ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت سارے ایسے ایشوز رہے ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ایکٹیو رہی ہیں، اور خصوصی طور پہ جب وہاں پہ جو ضرب عضب بھی ہوا، پھر رد الفساد بھی ہوا، پھر اس کے بعد معاملات اتنے پیچیدہ ہوئے کہ بعد میں وہاں پہ افغانی جو ہیں چھوڑ دیے گئے بارڈر پہ، اور کہا کہ جی ہم اپنے ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس قسم کے انیشیٹو لیے۔ ان انیشیٹو کو لینے کے بعد میں سمجھتی ہوں ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے تمام کاموں کو مانیٹر کر رہے ہیں، مگر یہ چیز جو ہے کہ بعض اوقات آپ کا درست نہیں ہوتا فیصلوں کے لیے۔ تمام جماعتوں کو لوپ میں لیتے ہوئے اس قسم کے فیصلے لینے چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ نیگیٹو میسیج نہ دے اور انٹرنیشنلی ہمارے ملک کے لیے ایک نیگیٹو میسیج یا کوئی بھی ایسی نیگیٹو پکچر پورٹریٹ نہ ہو۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نوبت کیوں آئی کہ اگر چائنیز جو ہیں ان کے کہنے پہ ہی ہم اس طرف آئے؟ ہماری یہ اداروں کی تمام جو ہیں جن میں سویلین بھی شامل ہے، حکومتیں بھی شامل ہیں، تو یہ ناکامی ہے کہ آج ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان آج تک اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکا، تو وہ بات یاد آتی ہے نا کہ کیا ہم غلام ہیں، تو وہ بات بار بار اس لیے بھی ریپیٹ کی جاتی ہے کہ ڈیفینیٹ جب آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا ویک کر چکے ہیں کہ آپ کو کبھی کٹورا لے کے چائنا، کبھی کٹورا لے کے سعودی عربیہ، کبھی آئے بائیں شائیں آپ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں معاملات کے اوپر گریپ نہیں رہتی اور آپ بالکل بھی اس پہ نہیں کر بعد پاتے میں ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کٹورا لے کے پھرتے ہیں؟ آج کٹورا لے کے وہی پھر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ماضی میں لوٹا۔ جی انزلہ، کیسے دیکھتے ہیں یہ عزم استحکام پاکستان سے ساتھ میں آپریشن شروع ہو گیا، منظوری بھی وفاقی حکومت نے دے دی، آج اس کو ایپیکس نے پارلیمنٹ سے بالا کر لیا، مین جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں آپ اس سے اختلاف کریں یا ان کا ساتھ دیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کا آغاز یہاں سے کروں گا، 2002 میں پہلا آپریشن ہوا تھا، رائٹ، اور اس آپریشن کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے جو آپریشنز کا چل رہا ہے، اور اس آپریشنز کے سلسلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیٹیولی سٹیبلٹی تو آتی رہی ہے، اور اس ریلیٹیولی سٹیبلٹی کے بعد چیزیں بہتر ہوئی ہیں، امپروو ہوئی ہیں، بٹ ایک انسیکیورٹی اور ایک عدم تحفظ کا احساس وہاں کے مقامی افراد میں بڑا ہے بہت زیادہ، اور اس عدم تحفظ کے احساس کو دور کرنے کے لیے جو ہماری سول انتظامیہ کی طرف سے یا یوں کہہ لیں کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے جو کاوشیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں جو ہم سے وعدے کیے تھے ہمیں نہیں دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کی وجہ سے وہ عوام جب آپ آپریشن کا نام لیتے ہیں، آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا پہ پختون حلقوں کو فالو کریں، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، بالکل عام عوام جو کسی خاص سوشل میڈیا کسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ اس قدر ڈرے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں پھر آپریشن ہو رہا ہے، پھر آئی ڈی پیز بنیں گے، پھر نقل مکانیاں ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں یہ سینٹیمنٹ اتنا سٹرونگ ہوا کہ حکومت کو، وزیر اعظم ہاؤس کو وضاحت دینی پڑی کہ یہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا بلکہ یہ صرف انٹیلیجنس۔ لیکن صبح ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جن کو فضل الرحمان وزیر اعظم ماننے سے انکاری ہیں، جی انہوں نے وضاحت دی اور شام کو چپ چاپ انہوں نے پھر
اس کی منظوری تو وفاقی کابینہ سے کروا لی. اس میں اصل میں جو ابہام ہے, There was no debate in parliament. Exactly. I totally second your opinion. اس میں جو ابہام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں ہیں. یہ عزم استحکام آپریشن کیا ہوگا, اس پہ ایک مبہم بات ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے بھی ہو رہے ہیں, تو اس میں پھر کیا نیا ہے؟ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چونکہ پہلے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی نقد کرنے سے پہلے یا تبصرہ کرنے سے پہلے اگر اس کی تفصیلات آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات, وہ تفصیلات کب آئیں گی؟ جب یہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا. پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا, اس کی تفصیلات ذکر ہوں گی, عوام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں, اس پہ اگرچہ دو رائے موجود ہیں کہ وہ حقیقی نمائندے ہیں یا کسی فارم 45 اور 47 کے چکر میں آئے ہیں, لیکن اگر وہ جو نمائندے ہیں ان سے کم از کم اس پہ مشاورت ہونی ضروری ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر میں ذکر کروں گا کہ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اتحاد اس کا مین فیکٹر اور انگریڈینٹ ہونا چاہیے. آپ لوکل سٹیک ہولڈرز کو, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو, آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس 2016 کے بعد تمام جماعتوں کو جب مل کے بیٹھی تھیں اور یہ طے ہوا تھا کہ دس از دا تھنگ کہ جس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہمارے پولیٹیکل جو ہیں ڈیفرنسز ان کو اسائڈ کر کے ہم اس پہ بالکل جب بات کریں گے تو اب ضرورت اس وقت کی ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کو اس وقت اگر پاکستان کے دفاع کو کسی سرحد سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, پاکستان کے دفاع کو کسی بیرونی دشمن سے اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے مسائل مکمل طور پر اندرونی ہیں, خواہ وہ اندرونی میں آپ منافرت ہے. سے ڈیفر کروں گا کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ ادھر سے افغانستان سے تو ابھی اس وقت خطرہ ہے نا جی, انڈیا سے بھی ہے, لیکن بظاہر اس وقت اثر اگر آپ ریلیٹیولی دیکھیں تو جو خطرات اس وقت ہمارے اندرونی اچھا ہیں. آپ جو اندرونی کہہ رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو گردانتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ملٹیپل ہیں سر, میں نام لے لوں گا, لیکن اس کے ذمہ دار ملٹیپل ہیں. اس ملک میں حکومت کرنے والے بھی اور اس ملک میں حکومتوں کو جو ہے وہ بیک کرنے والے یا گرانے والے بھی. اچھا مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے پھر آگے چلیں. علی امین گڈھا پور کی طرف سے آل پاکستان کانفرنس میں لانے کا اعلان کیا گیا ہے اور تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان سمیت جماعت اسلامی نے اس کو اپوز کیا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے پرزور اس کو جو ہے وہ اپوز کیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ 2 سال میں آج جس کی باز گشت ہمیں سپریم کورٹ میں بھی سنائی دی, ہیومن رائٹس کی جو یہاں پہ وائلیشن ہوئی, جس طریقے سے جو کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی, تو ان کا جو یہ خوف ہے یا ان کا خدشہ ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس کو پولیٹیکلی بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ تاریخ ایسی ہے اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپریشنز اور ان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارا جو عام آدمی ہے, ایک عام فرد ہے, اس کا ریاست سے, ریاست کے اداروں سے اور مکمل طور پر اس نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اور وہ اعتماد اٹھنے کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے معلوم جو یہ 2012 کے میں نے پہلے آپریشن کی بات کی, اس کے بعد شاید یہ, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے, کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت نے اور ہمارے اداروں نے مل کر کسی آپریشن کا اعلان کیا اور اس پر ہونے والی تنقید کے بعد وہ بیک فٹ پر گئے اور اس کی وضاحت جاری کی. یہ شاید اس سے پہلے نہیں ہوا. اچھا, یہ ایک ایسا سائن ہے جس پہ آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک سینسٹیو معاملہ ہے جس کو بہت زیادہ تنقیدی نگاہ کا مجھے آپ بتا دیجیے کہ یہ خدشہ ہے, پی ٹی آئی کا جو خدشہ ہے, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک وزن نظر آتا ہے مجھے, کیونکہ 2 سال میں جس قسم کا بیہیویئر ان کے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ, ان کے لیڈروں کے ساتھ, وہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا, بلکہ اس کے اوپر دنیا کی تمام جو ہے آرگنائزیشنز بول رہی ہیں. آج تو جسٹس اطہر من اللہ اور باقی جو ججز تھے معتبر سپریم کورٹ کے, اس کی باز گشت ہمیں وہاں بھی سنائی دی گئی اور لگتا ہے کہ آنے والے 2-4 دن میں یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی نے یہ تمام معاملات کو اس نہج تک لے کے گئے, وہ ڈیفینیٹ بینیفیشلی پارٹیز جب پی ڈی ایم بنی ہیں وہی چہرے جو کہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے آگے ٹینیور چلے. اور یہ بات تو باضابطہ ایک انٹرویو میں زرداری نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم ان کو موقع دے دیتے تو یہ 2030 تک مطلب پرلونگ کرتی, ان کی گورنمنٹ اتنی زیادہ آگے چلتی.
یعنی ان کو ایک خوف تھا جس کی وجہ سے لیکن وہ تو ان کے وزراء ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اب جو کہ اگر وہ آگے تو ہم جیلوں میں ہوں گے. جی اب جو ڈیفینیٹ دیکھیں جی وہی میں تو ایک بات بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو سسٹم ہے مائٹ از رائٹ والا, جب جس کی لاٹھی اس کی بینس, جیسے آپ اچھا ان کے خدشات پہ درست ہے نا, آپ کا سمجھتے ہیں ان کے خدشات درست ہے نا, اس کے ان کے خدشات درست ہیں. یہ ساتھ اور ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا. سعد رفیق نے کہا تھا ایک انٹرویو میں, شاید آپ کو یاد ہو, کہ اگر ہم عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا بہت برا حشر کرے گا. تو پھر تو پاکستان بنانا اسٹیٹ ہوا نا کہ جہاں پہ کرمنلز یہ بیانات دے رہے ہیں. ایک چیز اس پہ دیکھیں, جو میں یہ بات کہوں گی کہ جو ان کے اوپر کیسز عمران خان کے اوپر بنا کے ان کو بند کیا گیا ہے, اگر یہ کیسز کو ہم میرٹ پہ رکھتے ہیں نا تو شہباز شریف پہ زیادہ عدت کیسز بن جانے ہیں. یہ بات میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ رہی ہوں, جنہوں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں جو گنتی میں نہیں آئی ہیں, اور جنہوں نے بیویاں چھڑوا کے کی ہیں, اور پھر ورکرز کے ساتھ جو سلوک, ایک آخری پوائنٹ کہ جو ورکرز کے ساتھ سلوک اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, یہ تو ایک جمہوری دور میں ہوا ہے نا, تو وہ تو ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا جب پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ ہوا تھا. یہ ہم اس لیے ان کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ مانتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں نا جمہوری, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنازہ نکل گیا جمہوریت کا. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, اور اس پہ تو پارلیمنٹ کا بھی جنازہ نکل گیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں اب اگلے پوائنٹ میں عائشہ نعمان سے ذرا جی عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی جی سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے دیکھتی ہیں یہ عزم استحکام پاکستان آپریشن کی منظوری وفاقی حکومت نے دے دی, جبکہ صبح تک ان کے وفاقی وزراء خواجہ آصف جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل جماعتوں کو کیٹیگوریکلی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بھی نام لیا کہ ان سے مشاورت کریں گے, پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, پھر اس کو لاگو کریں گے, لیکن اس کی منظوری انہوں نے آج دے دی. اور جو ان کو ایک شبہ ہے یا ان کو خدشہ ہے پی ٹی آئی کو, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ ان کے جو انر سرکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جائے گا؟ دیکھیں سر اس بات کے جو ہے نا بہت سے اسپیکٹس ہوتے ہیں. اگر ہم پچھلے 2.5 سال کی اگر ہم تاریخ نکالیں, جو کچھ ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے, ان کی سیاسی ساکھ کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے گئے ہیں, اگر اس تناظر میں دیکھیں تو بالکل تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں, جو تحفظات ہیں, بالکل درست ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جناب یہ بل پاس نہیں ہوا, ابھی پارلیمنٹ میں آیا نہیں, ابھی کوئی ترمیم نہیں کی گئی, لیکن ہنا پرویز بٹ جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, وہ اپنے ٹویٹ میں جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ بہت جلد جو ہے قرارداد وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی. اور آپ یہ جانتے ہیں کورم پورا نہ ہونے کے باعث بھی, اس کے باوجود بھی جو ہے یہ پارلیمنٹ میں قرارداد جو ہے وہ منظور کروا لی جائے گی. لیکن قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت آئینی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل, لیکن دیکھیے ہر اس طریقے سے اس پورے آپریشن کو, اس پوری پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے جو ہے ان کے جو مقاصد ہیں, جو عزائم ہیں, وہ یہ حاصل کر سکیں. اب پچھلے 2 سال میں جس طرح سے جو ہے مختلف قسم کے بیانات لیگی کارکنان کے نظر آئے آپ کو, جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بربریت کا, بدترین بربریت کا نشانہ بنایا گیا, اور ان کو جو ہے وہ محدود کرنے کی کوشش کی گئی. خیبر پختونخوا میں اتنے عرصے بعد آپ کو آپریشن کی کیا سوچ رہی ہے؟ سوال سب سے پہلے تو یہ بنتا ہے, دہشت گردی کا شکار تو پورا ملک ہے, صرف خیبر پختونخوا میں ہی جو ہے وہ آپریشن کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ پختونخوا کا جو نارتھ ایریا ہے وہ اس وقت مشکل میں تو ہے, لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی, کیونکہ یہ بار بار آپریشن جو بھی حمزہ بھی یہ بات کر رہے تھے. آپ بھی یہ جانتے ہوں گے جب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا تھا, مکمل نہیں ہوا تھا, مراد سعید بہت دفعہ جو ہے ان خدشات کا اظہار کیے. انہوں نے کیا تھا کہ افغانستان سے بہت سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ بلا کر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جب مراد سعید کی بہت زیادہ پرزور انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی, وہاں پہ احتجاج وغیرہ ہوئے, تو جناب کچھ عرصے کے لیے افغانستان میں واپس ان کو بھیج دیا گیا. پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اس کے بعد پھر سے وہاں پر جو ہے دہشت گردی کی ہوا جو ہے یہ بات تو, یہ خدشات کا اظہار تو اسفندیار ولی, ایمل ولی اور باقی جو لیڈران ہیں وہاں کے, آپ ایمل ولی کی تقاریر سن لیے, منظور پشین جو ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کردار کیا رہا ہے, انہوں نے کس طرح سے ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے.
تو دیکھیے خدشات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے ایک سیاسی پارٹی کے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ اس وقت واحد صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کلین سویپ کرتی ہے، اور وہاں سے ہمیشہ جو ہے مزاحمت بہت زیادہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. اسی لیے میرے خیال سے خیبر پختونخوا جو ہے اس کو ٹارگٹ شاید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی آوازوں کو دبایا جا سکے. وہاں پر جو عمران خان کے لیے جو بہت زیادہ ایک سپورٹ نظر آتی ہے، عوامی پذیرائی نظر آتی ہے، وہاں پر تحریک انصاف کو محدود کرنا یہ بھی ایک جو ہے مقصد ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ مختصر جواب دے دیجئے. ایسا کر کے دیکھیے کسی کی پولیٹیکل بل یہ کو روکا جا پاکستان کی سکتا ہے؟ تاریخ رہی، پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب جب کسی سیاسی پارٹی کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جب جب آپ نے کسی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اتنی ہی پرزور طریقے سے سامنے ابھر کر آتی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ماضی سے بہت سے سبق لے لینے چاہیے. اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو شاید پھر خدا نہ خواستہ بہت دیر نہ ہو. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. اگر آپ تاریخ کی طالب علم ہیں تو ہم نے تو 71 کے بعد بھی جو ہے ہم نے سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہم وہی جو ہے. بالکل جی میمونہ کیسے بالکل. دیکھتی ہیں؟ آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی جو محمد زبیر نے کہا تھا، تو نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتہ ہوئی نہیں ہیں، لیکن جو ملاقاتیں ہیں وہ شہباز شریف کی ضرور ہوتی رہی ہیں، جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض سے، جب وہ اپوزیشن میں تھے اور عوام کو دکھانے کے لیے جیلوں میں تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حالیہ بجٹ میں نواز شریف سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اسی دوسرے 1 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیک اینڈ پہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو بھی ڈیسیژن شہباز شریف لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے بقول تو، لیکن وہ ان سے مشاورت سے کرتے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ کاشف صاحب میں ایک مثال دینے کے لیے کہ میں چھوٹی سی بات کو کوٹ کروں گی، مختصر کیجئے گا، ٹاپک ہے تو ہم آگے پنجابی چلیں. کی بالکل. ایک جمعے دے خطبے جے کا بزرگ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ مینوں رسولہ نال پیار ہے، مینوں رسولہ نال پیار ہے، بہت خطبہ دیتا ہے، مینوں محبت ہے، مینوں عشق ہے. اگلے جمعہ آیا ہے تے نہ وہ بابا نظر آیا تے نہ وہ رسولہ بی بی نظر آئی. تے گل یہ ہے کہ سچویشن اسی طرح دی ہے کہ پولیٹیشنز دے اوپر اعتبار کرنا جڑا ہے نا، بالکل اے گل پوری کوٹ ہوندی ہے او دے اوپر. بات سمپل ہے کہ ان کی بات پہ کس پہ یقین کرے. اگر آپ مارننگ ٹائم دیکھتے ہیں نا تو مارننگ ٹائم سٹیٹمنٹ ان کا کچھ اور ہوتا ہے اور نائٹ ٹائم کچھ اور ہوتا ہے. میں نے بتایا تو آپ کو کہ رانا جو خواجہ آصف ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹ میں سب سے گندی زبان اس شخص نے بولی، آج صبح وہ کچھ کہہ رہا تھا اور شام کے رانا وقت ہم نے ثناء اللہ دیکھا. تو انہوں نے تو نون لیگ کی خواتین کے لیے اتنی ولگیرٹی بولی تھی، آج وہی رانا ثناء اللہ نون لیگ کے اوپر حکومت کر رہا ہے. حیرت ہے. آپ کھل کے نہیں کہتی نا. رانا ثناء اللہ نے مریم اور اس کی والدہ کے اوپر کہا تھا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب اس کو نکالا گیا تھا اور وہ طلبی ہوئی تھی آپ کے جہانگیر بدر صاحب کی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا یہ رانا ثناء اللہ کون ہے کہ جو اس قدر گرا ہوا. اس نے کہا جی یہ ہمارا فیصل آباد سے ہے. اس نے کہا تھا جی اس کو پارٹی سے نکال دیں، ہم جو ہے اپنے اوپوننٹس کا بھی احترام کرتے ہیں. اب بات سمپل ہے لیکن کہ آپ اب کیا ان کی کریں گے؟ کس بات پہ یقین جس کریں فیملی گے؟ کے بارے میں وہ بات کرتا تو انہوں نے اسے سینے سے لگایا ہوا. وہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی بات پہ کیا اعتبار کرنا. جیسے وہ بزرگ بابا جو ہے ایک جمعے کو محبت پیار عشق رسول اللہ کو بتا رہا ہے اور اگلے جمعے وہ نظر نہیں آ رہا، تو ان کی بھی صورتحال ایسی ہے. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آج اعلان کر دیا ہے کہ بجٹ میں وہ جو ہے ان کا ساتھ دیں گے، وہ 3-4 ان کا جو ڈرامہ تھا وہ ختم ہو گیا آج. دیکھیے پتہ کیا ہے، یہ اندر سے سارے ایک ہوتے ہیں لیکن یہ صرف ایک رشت پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. مختصر جواب دے دیجئے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی عمران خان کو سرکاری مہمان ہی رہنا چاہیے اور ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے. بالکل وہ جو یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو اندر ہی رہنا چاہیے. ڈیفینیٹ جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کی سیاست کرنی مشکل ہو جائے گی. جو ان کی ورتھ ہے اور جو اندر رہ کے انہوں نے ایک اتنا ٹائم پیریڈ نکالا ہے، نہ بیماری کا بہانہ بنایا نہ ملک سے باہر جانے کا، تو ڈیفینیٹ وہ باہر آ کے ایک پوزیٹیو سائن تو ہوگا. پبلک تو ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جس لیڈر کے پیچھے 70-80% ووٹرز ہوں، جس کا انہوں نے اظہار بھی 8 فیبرری کو کیا ہے، اس کو آپ اندر رکھ کر کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں کر پائیں گے؟ میں رپیٹ کریے گا. اگر آپ ایک ایسے لیڈر کو اندر رکھیں گے بائی فورس کہ جس کے پیچھے عوام کی بہت بڑی تعداد ہے، جس کو آپ 70% کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو بائی فورس اندر رکھیں گے تو کیا آپ ملک کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں؟
کیونکہ ایسی جو قیدیں ہوتی ہیں میں ہم نے تو- ماضی میں دیکھا کہ ہم نے شیخ مجیب کو بھی رکھا، بھٹو کو بھی Yes, رکھا yes. اور ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے. بالکل بالکل تاریخ گواہ ہے، اس قسم کے نتائج جو ہے وہ سنگین سامنے آتے ہیں اور ان کو ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. اور اگر اس وقت اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کے ریزلٹس کوئی بہتر نظر نہیں آنے ہیں. Right. اور یہ ان کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیوں کو تمام کو رائٹ اور حق حاصل ہے. اگر ڈیموکریسی کی ہم بات کریں تو ہر ایک کو پراپر حق حاصل ہے. اب تو ان کا نشان تک لیکن چل لیا ہے. آج تو الیکشن جو کیا گئی ہے، دھاندلی گئی ہے، اس کی بعض گشت آپ نے دیکھا کہ آج سپریم کورٹ میں تھی اور یہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اطہر مین اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ اور دوسرے ججز اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی اس کا جو پینڈنگ اپلیکیشن پڑی ہے اس کو ٹیک اوور کیا جائے. حنظلہ مجھے بتائیے گا کہ جو بیان دیا ہے رانا ثناء اللہ نے، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی حالیہ بجٹ میں ان سے مشاورت نہیں کی گئی، دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے بزی ہیں کیونکہ ان سے مشورے سے تمام کام کیے جاتے ہیں، شہباز شریف جو بھی کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو انہوں نے ایک یہ بیان دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کو سرکاری مہمان ہی رہنا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ سرکاری مہمان ہی رہیں. اس ملک میں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو بھی قید کیا گیا جو اس ملک کے محسن تھے. اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، خدمت کے نیٹ ورک قائم کیے اور ان کو صرف غیر ملکوں کے کہنے پہ قید کیا گیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب بھی قید تھے تب بھی غلط تھا. اگر ان کو بھی کوئی صرف اپنی خواہش کی بنیاد پہ قید رکھ رہا تھا کسی جرم کے ثابت نہ ہونے پر تو وہ غلط تھا. اور آج اگر عمران خان صاحب پر بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو محض کسی کی خواہش پر اس کو قید رکھنا یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، یہ پاکستان ہے کہ ایک سیاستدان کی خواہش ہے یا ایک حکومتی پارٹی کی اگر خواہش ہے کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ جیل میں رہے تو ماضی میں ہم اس کے بڑے بھیانک نتائج دیکھ چکے ہو. تو یہ تو ہم بالکل افورڈ نہیں کرتے. دوسری بات جہاں تک میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی کوارڈینیشن کی ہے تو وہ تو ان کا اپنے جو اقوال ہیں ان میں واضح تضاد تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. وہ تو اور اب تو بعض گشت یہ بھی سنائی دینے لگی ہے کہ نون لیگ اگرچہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیاں خود اپنے آپ کو ختم ضرور کر لیتی ہیں. کوئی ان کو نہیں ختم لیڈ کر رہی سکتا. تھی صرف. اور جو آپ کو پتا فارم 45 کا جس طریقے سے لاہور، اسلام آباد، پنڈی اور بہاولپور کے بینچز جو ہیں جن کو الیکشن کمیشن نہیں چاہ رہا کہ وہ ہوں، تو جس طریقے سے پروسیڈنگز بڑھ رہی ہے یہ آنے والے 2-3 ماہ میں تو سچویشن چینج ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر نظر آ رہا ہے اور ہوائیں تو یہ بھی ہیں کہ غالباً پنجاب اسمبلی یا پنجاب حکومت کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی افواہیں اور مریم باتیں نواز چل شریف رہی کے ہیں. جو ہیں جسٹس انوار حسین نے وہ منگوا لیے ہیں فارم 45. جی بالکل. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن ایک بات آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ حکومت کے یا جو ہماری حکومت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. آپ نے کیا وہ مطالبات دیکھے ہیں جو پیپلز پارٹی نے رکھے ہیں بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دینے کے لیے؟ کیا ان میں ایک بھی مطالبہ ایسا ہے جو عوام کے لیے مطالبہ ہو؟ ان میں ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے. وہ سارے وہ مطالبات ہیں جن میں ترقیاتی فنڈ ان کو زیادہ ملنے چاہیے، جن میں ان کو سہولیات اور مراعات زیادہ ملنی چاہیے. یہ سارے اس طرح کے مطالبات ہیں. یعنی آپ کو ایک موقع مل رہا ہے حکومت کے ساتھ بارگین کرنے کا، کچھ ان سے لینے کا. اس موقع پر جس عوام کے ووٹوں سے جعلی ہی صحیح آپ آئے ہیں ان کو آپ بالکل ہی بھول گئے ہیں. ان کو بھول کے آپ وہاں پر بھی اپنی مراد لے رہے ہیں. تو یہ اس وقت جب کیفیت ہے تو اس وقت ملک کی ضرورت ایک ایسی آل پارٹیز کہہ لیں یا قومی کہہ لیں، قومی حکومت کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا کیونکہ ماضی میں اس کا بڑا ایک غلط تجربہ رہا ہے ہمارے ہاں. تو ایک ایسی ہمارے ضرورت ہے کونسل کی کہ جس کے اوپر عوام کا اعتماد، عوام کی تائید جس کو حاصل ہو. کیونکہ مجھے ایک مختصر جواب دے دیجئے. نواز شریف صاحب ملتے رہے باجوہ صاحب کو اور دوسری طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے. ویراز آج جو ہے رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں نہیں کیونکہ میں یہاں تھا، نواز شریف لندن تھے، تو وہ کہہ رہا تھا جی کیٹیگوریکلی وہ جھوٹ بول رہے تھے، کہتے جی نہیں ملاقات ہوئی. ووٹ کو عزت دو اور باجوہ صاحب سے ملاقاتیں، اس وقت کے آرمی چیف، پھر ان کو گجرانوالہ کے جلسے میں ان کے خلاف غلیظ زبان کا استعمال، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں شہباز شریف صاحب ملتے رہے، جس کے بعد میں جن کے بارے میں اعجاز الحق صاحب نے کہا تھا کہ وہ گاڑی کی ڈکی میں تب جو ہے بیٹھ کے جاتے رہے. میرے اپنے پروگرام میں انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا تھا کہ جی میں گواہ ہوں کہ وہ ڈکی میں بیٹھ کے جاتے رہے موجودہ پرائم منسٹر جو ہے.
آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی، میں مختصر جواب دے بالکل دیجیے۔ مختصر بات کروں گا. بدقسمتی سے آپ نے ایک جماعت کا نام لیا، بدقسمتی سے اس ملک میں لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں عوام کی نمائندگی ملے. بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی اس بات کی ہے کہ ہاتھ ہمارے سر کے اوپر رکھا جائے، کسی اور کے سر پہ نہ رکھا جائے. جمہوریت کا جنازہ اور ان سب کے جمہوریت کا کندھے، جنازہ نکلتا ہے اور کندھے ان سب کے ہوتے ہیں، اور سب یہ ملوث ہوتے ہیں. Right. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی میں ایک بل آپریشن پاس ہوتا ہے اور اس کی وضاحت وزیر اعظم ہاؤس دے رہا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، عوام میں اس کی تائید حاصل کرنے کی صلاحیت کسی کے بھی پاس پارلیمنٹ نہیں میں ہے. پیش نہیں کیا جاتا. اعتراض تو صرف یہی ہے نا جی جی بالکل. عائشہ کیسے دیکھتی ہیں جو آج بیان دیا؟ انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب سے مجھے ملاقات کا نہیں پتا ہے، وہ نہیں ملے ہیں نواز شریف صاحب، لیکن ایک طرف جو ہے محمد زبیر نے جو بیان دیا کہ باجوہ صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، مریم نواز کی اور نواز شریف کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقاتوں کا شہباز شریف کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی دنوں میں 2019 میں جو ہے جب یہ جیل کھیل رہے تھے یہاں پر، وہ شہباز شریف صاحب جو ہے باجوہ صاحب کو ملتے رہے when he was چیف آف دی آرمی اسٹاف. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کو سرکاری مہمان ہی رہنا چاہیے اور ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اندر ہی رہیں. آپ کا ٹیک؟ سر یہ آپ نے 2-3 سوال مجھ سے پوچھے ہیں. میں ٹائم تھوڑا نا، میرے کا جلدی ہو جائے نا. آج کا جو بیان ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جتنی دیر چاہے ہم سرکاری مہمان بنا کر رکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی تو خود اتنی اوقات نہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. ان کے وزیروں کی، ان کے مشیروں کے پاس اتنا مینڈیٹ ہی نہیں، اتنی اتھارٹی نہیں کہ یہ کھل کر کوئی بیان دے سکیں، اپنی کوئی پالیسی جاری کر سکیں. ان کو جب بڑے ابو کی کال آتی ہے یہ تبھی بیان دیتے ہیں. تو ان کو جیسے انسٹرکشنز مل رہی ہیں ان کے وزیروں کو، ان کے مشیروں کو، چاہے وہ وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، تو ان کو جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں یہ وہی بول رہے ہیں. لیکن عائشہ جو جس طریقے سے جوڈیشری جو ہے اپنے پرائڈ کو ریگین کرنے جا رہی ہے، تو یہ اس بیان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جوڈیشری جس طرح ایکٹ کر رہی ہے تو کسی بھی شخص کو عمران خان کو سائڈ پہ رکھ دیں، آنے والے دنوں میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا کسی سے زیادتی اتنا آسان نہیں رہ جائے گا. میری اپنی اوپینین ہے یہ. دیکھیے یہ آپ نے خود ہی میں ابھی یہی عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران، اپنے بیان کے دوران خود ہی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، وہ باعزت بری ہو چکے ہیں متعدد کیسوں میں. اب ان کے پاس کوئی ابھی تو دیکھیں نا. نہیں سر دیکھیے عدت نکاح کیس ہے، وہ بھی 27 جون کو میں بھی جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے، اور اگر جو ہے وہ فیصلہ آن میرٹ آتا ہے، اگر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہی جاندار قسم کا کیس ان کے پاس موجود ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کو اس آر میں نہیں یہ تو دیکھیں حکومت کبھی بھی جو آپ کو پتہ ہے یہ بھی بات وہ آج کہہ چکے ہیں کہ ہم کیسز تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کوئی اور کیسز بھی بنائیں گے ان کے اوپر. تو دیکھیے یہی تو برملا اظہار کر چکے ہیں وہ اپنی گفتگو کے دوران کہ ہم کیسز ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے عائشہ یہ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے نا. یہ دیکھیں نا یہ ہوتا رہا ہے، بے شک یہ ہوتا رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن اس دور میں جس بھونڈے طریقے سے کی جا رہی ہے اس کی مثال شاید آپ کو گزشتہ سالوں میں نہیں نظر آتی ہوگی. آج بندہ پہلے اٹھایا جاتا ہے، پہلے غائب کر دیا جاتا ہے، بعد میں 2 سے 3 دن بعد جو ہے وہ کیسز اس کے سامنے آتے ہیں، ان کے چارجز جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ کن دفعات پر جو ہے اس کی بنا پر اس بندے کو اٹھایا گیا ہے. یہ سب ابھی ہو رہا ہے، یہ آپ بھی اس کی وٹنس ہے، میں بھی ان کی وٹنس ہوں. دوسری طرف آپ نے بات کی باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی، تو جناب ان کے خود کے بندے ہی جو ہے وہ اب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے خود ہی جو کابینہ کے افراد ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ جو محمد زبیر ہیں وہ اب جب یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ جب پار میں تھے، جب ان کے پاس حکومت تھی، اس وقت اگر ایسی بات کرتے تو اس کی کوئی ورت ہوتی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ جب فارغ ہو گئے 2 سال بعد آپ نے یہ بیان دے دیا. دیکھیے جب یہ ان کے پاس وزارتیں بانٹی جاتی ہیں نا تو جو اس سے محروم رہ جاتا ہے پھر وہ منحرف کا کارکن بن جاتا ہے، اور جب یہ منحرف ہوتے ہیں تو یہ اندر کے پول کھولتے ہیں. اب وہی پول جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. ابھی تو محمد زبیر صاحب کا انکشاف ہوا ہے، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی کے بیانات آپ کے سامنے، مفتا اسماعیل کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا. ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گا اور بھی بہت سے انکشافات سامنے آئیں گے
ان کے اپنے ہی لوگ ان باتوں کی تائید کریں گے کہ جنرل باجوہ سے لندن پلان کیسے بنا, ریجیم چینج آپریشن میں اور کون کون سے افراد شامل تھے, کس نے ڈگی میں جا کر جو ہے وہ ان ملاقاتیں سب کی. باتوں میں جو ابھی بات کر رہے تھے حنظلہ, ان کا تعلق مرکزی مسلم لیگ سے ہے. میرے خیال میں میرے تینوں گیسٹ اور میری ابھی اوپینین یہ ہے کہ آپ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسے میں جمہوریت کہاں کھڑی ہے, عوام کہاں کھڑے ہیں؟ جمہوریت کا جنازہ ہے اور 4 مین اسٹیم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے ظاہر کندھا دے رہے ہیں. تو ہمارا فیوچر کیا آگے؟ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہم؟ سر دیکھیں, یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہاں پر عوامی مفادات کے اوپر فیصلے نہیں کیے جاتے. آپ حالیہ IMF کا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے, شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں برملا اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ IMF کا تشکیل کردہ بجٹ ہے, ہماری مجبوری ہے. تو جہاں پر عوام کا سوچا ہی نہیں جاتا, عوامی مفادات کے فیصلے ہی نہیں کیے جاتے, عوام کی جذبات کا اظہار جو ہے وہ ان کا خیال ہی نہیں کیا جاتا, تو وہاں پر ایسی پارلیمنٹ سے, ایسے عوامی نمائندوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ عوام کا خیال کریں گے؟ ابھی حالیہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس حکومت کی جانب سے, آپ کو یا مجھے لگتا ہے یا عام شہری کو لگتا ہے کہ یہ ہماری نمائندہ حکومت ہے؟ میرے خیال سے یہ سوال جو ہے اس وقت اس کا جواب پاکستان کے ہر شہری کے پاس موجود ہے. رائٹ, آپ کا ٹیک آ گیا. دیکھیں کیسے دیکھتی ہیں آج جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی IMF کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آزاد ملک کے لیے یہ بڑا شرم کی بات ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ یہ بات کرے کہ جی ہم نے IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کی طرف سے 1-2 دن میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ خوشخبری آ جائے. خوشخبری یہ تو نہیں, انہوں نے ہمیں معاف تو نہیں کرنا ہے جو پیسہ لینا ہے, وہ تو یہ 6-7 ارب ڈالر جو مانگ رہے ہیں اس کو وہ خوشخبری بتا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں IMF کے اوپر یہ پورا فلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا, جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہم سٹنگ کر کے ہم نے تمام یہ کیے ہیں, کرتوت ان کے ہیں. ترقیاتی بجٹ جو یہ رو رہے ہوتے ہیں نا اقتدار میں فوراً آ کے کہ یہ ریلیز کروائیں, اس ترقیاتی بجٹ میں لیکن عوام کی ترقی ماضی میں نہیں بھی ہوتی جماعتیں ہے. جو ہیں انکلوڈنگ PTI, ہم نے اپنی اکانومی کو تو ورلڈ بینک اور IMF سے ہی چلایا نا, آلٹرنیٹ سورس تو کسی نے بھی نہیں جنریٹ کیا. دیکھیے کاشف صاحب, اگر سہارا لینا پڑتا ہے نا تو اس کو پھر ہمیں اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے فائنانس کو کہ ہمیں دوبارہ بار بار ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمارا یہاں پہ یوٹیلائز نہیں فائنانس کو صحیح طریقے سے کیا جا رہا. دوسری بات, ہمارے خود پاکستان کو قرض کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں. اب کیسے ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس پہ توجہ دے دے, ہمارے معدنیات اتنے ہیں بلوچستان میں, اس پہ توجہ دے دے. اگر کوئی چیز نکلتی ہے, کوئی چیز کی تحقیق ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے تو وہ باہر, سنتے ہم بوڑھے ہو گئے, وہی بات ہے نا. اب میں 1 لائن میں اگر بات کروں تو ہماری 75 سالوں سے ڈیموکریسی ڈمی ہے, اور اس ڈمی ڈیموکریسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج اس صورتحال میں کھڑے ہیں. ذمہ دار کون؟ ذمہ دار تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ بینیفیشلی ہیں, جنہوں نے ہمیشہ اپنا سوچا, اقتدار کا سوچا, ملک و قوم کا نہیں سوچا. ترقی کی آڑ میں اپنی ترقیاں سوچی, عوام کی ترقیاں نہیں سوچی ہیں, اور نامراد کم کی ہیں. ترقی پذیر ملک کے سربراہان اس قسم کے فیصلے نہیں لیتے ہیں جس قسم کے فیصلے یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. آپ کا ٹیک حنظلہ مجھے بتا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی خوشخبری آنے والی ہے, ہو سکتا ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے 1 دن کے اجلاس کا خرچ 400 کروڑ روپے ہوتا ہے. یہ بالکل آن, اور وہاں پہ چل کیا رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیں. اور اس 1 دن کے خرچ میں جب ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کہ میرا بل اتنا آیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی سونے کی وہ بالیاں جو میں نے بڑی مشکل بنائی تھیں ان کو بیچ کے بھی وہ بل ادا نہیں کر پاتا, جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ کے 1 دن کا وہ جس میں کبھی کورم پورا نہیں ہوتا, کبھی وہاں پہ ہنسی مذاق ٹھٹھے چل رہے ہیں اور کبھی وہاں پہ فحش باتیں چل رہی ہیں, اور قومی خزانے کا 400 کروڑ روپے اس ایک اجلاس پہ خرچ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں, اور پھر اگر بہتری کی اگر آپ بات کریں تو بہتری کی راہیں بہت ہیں. میڈم نے زراعت کی بات کی, بالکل زراعت میں ہو سکتا ہے. آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بات ہے. کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, 64% آبادی ہے. جی بالکل, جہاں کہ آپ کے گندم کے کسان کو آپ نے تباہ برباد کیا آپ نے. اچھا اگر چلے آپ زراعت کی بات آپ کر رہے ہیں, زراعت کے بعد بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس. معدنیات ہیں آپ کے پاس. ابھی بڑھتا ہوا حالیہ طور پر آپ کے کچھ نوجوان بچے بچیاں وہ خود اٹھے, انہوں نے فری لانسنگ کے نام پہ ملک میں ڈالر لانے شروع کیے.
وہ ملک میں ڈالر لے کے آ رہے ہیں دنیا سے, وہ یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کی حکومت اب ان پہ بھی ٹیکس لگا رہی ہے. آپ کی حکومت کہہ رہی ہے باہر سے کیوں ڈالر لے کے آ رہے, آپ ان کو بھی گرو نہیں کرنے دے رہے. آپ کے ملک میں فری لانسر آئی ٹی کے سیٹ اپس بنانے والے ترلے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ون لائن آنسر دے دیجئے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, کہ یہ جو بجٹ پہ ٹیکسز جن کا نفاذ 1 جولائی سے ہو رہا ہے, آج سے 4-5 دن بعد, اس کے بعد جو پاکستانی عوام کا حال کیا ہوگا, ون لائن آنسر دے دیجئے. عوام کا حال تو وہی ہے, ذبح ہوئے پڑے ہیں, بس کھال اترے گی. بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے کہ جو سانس لیا جا رہا ہے بس اس پہ ٹیکس رہ گیا ہے, ہو سکتا ہے اس پہ بھی لگا دیں یہ لوگ, باقی تو سورج روشنی ہر چیز پہ ٹیکس لگا جی عائشہ, ون لائن آنسر دے دیجئے شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ پہ کہ آئی ایم ایف کی طرف سے 2-4 دن میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. سر یہ دیکھیں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب شبانہ روز کام کر رہے ہیں نا, اس کی خوشخبریاں ہمیں جلد ملیں گی. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہ اپنے کپڑے بیچنے نکلے تھے, لیکن انہوں نے عوام کی جو ہے وہ کپڑے بیچنے پہ ان کو مجبور کر دیا ہے, تو ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ, آپ کا ٹیک آ گیا, آپ کا ٹیک آ گیا, تھینک یو, ٹائم ختم ہو گیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. پاکستان کی جو پکچر ہے وہ بلومی ہے اس وقت, اکانومی جو ہے ہماری کولیپس کی گئی ہے, پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی بالکل نہیں ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. اور ایسے میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے جمہوریت کا جو ہے جنازہ نکل چکا ہے, تو یہ میں بات اپنے پچھلے 8-10 سال سے اپنے کالمز میں, اپنے پروگرامز میں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے جمہوریت کا جو جنازہ ہے وہ ان سیاستدانوں نے نکالا ہے. یہ جمہوریت کا جنازہ نکالتے ہیں اور پھر ان کے اپنے کندھے بھی دیتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. حالات ٹھیک نہیں ہیں, دہشت گردی بھی ہے, اکانومی بھی گری ہوئی ہے, اور پاکستان میں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے وہ بہت خطرناک ہے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.